हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह राअद की इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़रत की सबसे जामे आयत को बयान फरमाया। अगर इंसान दुआ के वक़्त इस आयत करीमा का हिस्सा पढ़ ले तो अल्लाह उसके हर जुल्म हर गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर लफ्ज़ जुल्म भी मग़फ़रत के साथ जोड़ के बयान फरमाया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने अपने अज़ाब और अताब के मुताल्लिक भी कुरान पाक की सख्त तरीन जुमले को इस्तेमाल किया। अब इससे पहले जो आयत के शुरू में अल्लाह ने फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के मुशरिकों की हरदर्मियाँ देखते कि मक्का का मुशरिक आप अलैहिस्सलाम की बात तो नहीं मानता था, बल्कि आपकी बात का रद्द करके अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को सजदा करते थे, हाजत रवा कहते थे, मुश्किल कुशा कहते थे, अल्लाह वहदहू ला शरीक के मानने से बिल्कुल मुनकर हो गए थे। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप इनको देखते हैं कि ये हर वक़्त जो है दरख्तों के आगे झुके रहते हैं, हर वक़्त कब्रों के आगे झुके रहते हैं, हर वक़्त मूर्तियों के आगे झुके रहते हैं। तो आप इन पे ताज्जुब करते हैं कि ये आपकी बात को नहीं मानते, जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, जो आपको सालिस बनाया करते थे और आपके फैसलों को तस्लीम करते थे, आपकी पाकी की गवाही देने वाले, आपकी सदाकत की गवाही देने वाले, आपकी अमानतदारी की गवाही देने वाले, जब आपने अल्लाह का तारुफ कराया तो ये सारे आपके दुश्मन हो गए और आपके मुखालिफ हो गए और आपकी नाफरमानी करने लग पड़े। और ये आपको छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर जो है ये कब्रों, दरख्तों, मूर्तियों, बुतों के आगे झुकने वाले, आप ताज्जुब से सोच रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम को ताज्जुब तो होता था इस बात पर, तो उसको अल्लाह ने इन्हीं अल्फाज में बयान फरमाया, व इन ताज्जब, आप ताज्जुब कर रहे हैं इनके मुतालिक, इनको देखकर। आज भी हम ताज्जुब करते हैं ना, जैसे हम देखते हैं, मैं नेपाल में गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो यहाँ का हिंदू है वो 12 करोड़ खुदाओं को मानता है। उसने 12 करोड़, हर बंदे का अपना अपना खुदा है। कोई चूहे का खुदा बनाया हुआ है, कोई सांप को बनाया हुआ है, कोई बिच्छू को बनाया हुआ है, किसी ने दरख्त को बनाया हुआ है। मतलब जिससे उसको फायदा नजर आता है उसको खुदा बना लेता है। तो हम ताज्जुब से देखते हैं, हम भी ताज्जुब करते हैं कि अजीब बात है कि कोई अल्लाह के गैर को कैसे सजदा कर सकता है। लेकिन ये वही ताज्जुब कर सकता है जिसका अंदर खुद ईमान वाला हो, वरना तो वो भी झुकेगा। वो हमारे से काबिल लोग बैठे हुए हैं वहां पर जो बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा काबिल लोग। लेकिन पता चला कि जब ईमान सलब हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है, तो इंसान को फिर पहचान नहीं रहती। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वइन ताज्जुब, मेरे पैगंबर आप ताज्जुब कर रहे हैं, आप ताज्जुब इनकी इन बातों पर, फ़अजबुन क़ौलुहुम, आपको तो उस बात पे ताज्जुब करना चाहिए जो ये बातें करते हैं, जो ये आपस में चहमगोइयां करते हैं, जो इनका अकीदा और नजरिया है कि मुशरिक कहता है कि मर के खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं उठा जाएगा, कि मुसलमान कहते हैं कि मरने के बाद एक जिंदगी है। कुरान ने मक्की सारी सूरतों में ये बार बार तकरार किया। मक्की सूरतों में सिर्फ 3 चीजें हैं, तौहीद, रिसालत और यौम आखिरत, यानी मर के जिंदा होना है, आखिरत आनी है, हिसाब होना है। इसी पर इंसान के सारे अकायद का जितना भी मदार है वो मर के उठने पर है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? सर्दी में वजू करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? गर्मियों में पसीने में शराबूर होकर फिर भी अल्लाह के आगे क्यों झुकते हैं? सारे दीन के काम क्यों करते हैं? कि मरने के बाद हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए। जब मरने का तसव्वुर खत्म हो गया कि मरने के बाद जिंदगी ही नहीं है, तो फिर इबादत की जरूरत ही नहीं है, फिर दुनिया की जिंदगी है, कमाओ खाओ और मर जाओ। इसलिए इंसान, बाकियों का वो नजरिया है, दुनिया की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बिल्कुल कम्युनिस्ट है, जिनका अकीदा है मर के कहानी खत्म। लेकिन हमें मर के कहानी नहीं खत्म होती बल्कि शुरू होती है। अब जिंदगी का मदार है, उसको अल्लाह बयान कर रहा है। फ़अजबुन क़ौलुहुम, मेरे पैगंबर ये उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात करते हैं। ताज्जुब इस बात पे करें, अइज़ा कुन्ना तुराबा, ये कहते हैं जब हम हो जाएंगे मट्टी, मट्टी में मट्टी हो जाएंगे। अब मक्का के मुशरिक नहीं, पहले मुशरिक भी ये काम किया करते थे। हजूर अलैहिस्सलाम को कुरान ने कहा, हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़िक़तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, कि आओ
وہ مشرک کہتے تھے، چاہے وہ مشرک اردن میں رہتا تھا، شام میں رہتا تھا، لبنان میں رہتا تھا، عراق میں رہتا تھا، چاہے کہیں بھی رہتا تھا، مصر کا رہنے والا ہو، وہ مشرک کہتا تھا هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایسا بندہ نہ بتائیں، آ جاؤ آ جاؤ، اپنے خاندان برادری کو بلا کر ایک جگہ درختوں کے نیچے جیسے لوگ پہلے بیٹھتے تھے، چرپائیاں بچھا لیتے تھے، تو ایسے رستوں میں بیٹھ کر کہتے تھے آؤ ہم تمہیں ایک بندہ بتاتے ہیں۔ کبھی ہود علیہ السلام کے بارے میں کہتے، کبھی صالح علیہ السلام کے متعلق کہتے، کبھی شیث علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، یعنی ایک ایک نبی کی قوم یہی بات کہتے رہی کہ یہ نبی کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہیں لفی خلق جدید، نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ یہ عجیب بات ہے، نہ ہمارے باپ دادا نے یہ بات کہی، نہ عقل مانتی ہے کہ مر کے جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو پھر کیسے انسان زندہ ہوگا۔ یہی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ انا لفی خلق جدید، کہ یہ کہتے ہیں مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے۔ لفی خلق جدید کا مطلب ہے نئے سرے سے، یعنی اللہ ایک تو ہے کہ لاش گل سڑ گئی، بعض قبروں میں لاشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، کیوں کہ وہ جنت البقیع کے اندر وہ ہر عصر اور فجر کے بعد آپ دیکھتے ہیں، ویسے تو ہر نماز کے بعد جاتے ہیں لیکن کھولتے ہیں فجر اور عصر کے بعد۔ تو ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے کہ ہم ذرا قبر کے متعلق انفارمیشن لیتے ہیں کہ کیا یہ کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں کہ قبر میں میت گل جاتی ہے اور پھر وہاں 6 مہینے بعد دوسری میت دفن کر دیتے ہیں جیسے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے جنازے کے ساتھ تیز تیز، تو اندر داخل ہو گئے، آگے لوگوں میں ہم شامل تھے، تو وہاں جا کے قبر کھودی، ہم ساتھ دیکھا سارا، قبر میں بغلی قبر ہوتی ہے وہاں پہ، تو بغلی نبی علیہ السلام کی قبر بغلی ہے، ایک صندوقی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں کھودی جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جب انتقال ہوا تو صحابہ نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام نے وصیت نہیں کی کہ قبر بغلی ہو یا صندوقی ہو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اب بیٹھ جاؤ، جو سب سے پہلے گورکن حضور کے روزے کے یعنی قبر میں آپ کے جسد مبارک کے پاس آئے گا تو وہی قبر کھودنے والا اللہ کو منظور ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو بندہ قبر کھودنے والوں میں حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آیا درود شریف پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے، وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ مدینے میں بغلی قبریں کھودا کرتے تھے۔ مدینے میں دونوں قبریں کھودی جاتی ہیں، بغلی بھی، بغلی اس کو بولتے ہیں، اور صندوقی بھی۔ تو حضور کی قبر بغلی ہے، بغلی قبر ہے، تو اب وہ قبر کھودی انہوں نے یوں میت کو اندر، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں گورکن سے کہ آپ کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں، لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، آپ کے سامنے ہے۔ کہنے لگا ہمارا رول ہے کہ نشان اور پھر علامت ہو جاتی ہے، نمبر ہو جاتا ہے۔ 7 سال کے بعد جب اس قبر کو ہم دوبارہ کھودتے ہیں تو میت نہیں ہوتی، مٹی ہو چکا ہوتا ہے۔ آخری مدت کتنی ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہے، بعض کی قبریں 100 سال 800 سال کے بعد بھی زندہ لاش صحیح جیسے تر و تازہ، وہ اللہ کے ولی چند لوگ ہیں جن کی نیکیوں کی وجہ سے، ایسے لوگ ہیں۔ کفن میلا نہیں ہوتا، کہا نا جو تو اب بات یہ ہے کہ اس نے کہا جی اب یہ دیکھیں ہم 7 سال کے بعد کھودیں گے تو مٹی ذرہ ذرہ بندے کا کسی کیڑے نے کھایا، کیڑے کو آگے کیڑوں نے کھایا، دوسرے کیڑے نے کھایا، اس کو پرندوں نے کھایا، پرندہ اڑ کے چلا گیا، اس کو دوسرے پرندوں نے کھایا، وہ پرندہ اڑ کے پتہ نہیں برازیل چلا گیا، مدینے سے اس کے جسم کا ٹکڑا کہاں پہنچ گیا، یا مورگا میں دفن ہونے والے کے جسم کا ٹکڑا امریکہ کی ریاستوں میں پہنچ گیا، سمندروں کے اندر چلا گیا، بحر الکاہل جس کی گہرائی کا ہی نہیں پتا۔ اب یہ قیامت کے دن سارے ذرات اکٹھے ہوں گے تو یہ زندہ ہوگا، یہ عقل نہیں مانتی۔ وہ کہتے تھے عقل نہیں مانتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے اول تخلیق کی جب نمونہ نہیں تھا تو اللہ ثانی تخلیق کیوں نہیں کر سکتا؟ جب نمونہ ہے تو پھر زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی اللہ نے ہمیں کہا، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ جو نوالا کھاتے ہیں یہ باپ کی پشت سے مرد بچہ پیدا ہوتا ہے نا، باپ کی پشت سے، تو انسان جو نوالا کھاتا ہے وہی تو جا کے طاقت بنتا ہے، خون بنتا ہے، اور پھر خون کے بعض اطباء کہتے ہیں 100 قطرے مل جائے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے۔ اب طاقت اتنی ہوتی ہے اس کے اندر، انسان کو اتنے اس کی، اب وہ خوراک کتنی طاقت والی چاہیے اس کے لیے۔ اب جو ہے اسی لیے اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ لڑکا پیدا جو ہوتا ہے یہ مرد کی
جو ہے اگر اس کے اندر اس چیز کی طاقت موجود ہے تو لڑکا پیدا ہوگا ورنہ لڑکیاں ہوں گی. تو یہ پورا اس پر امام رازی رحمۃ اللہ نے قرآن کی آیت پر پورا اس پر بحث فرمائی ہے. تو اب آپ دیکھیے ایک لقمہ آپ اٹھاتے ہیں, یہ لقمہ آپ نے کھایا, اس لقمے میں جو خوراک آئی ہے, اب بتائیں کہ سالن ہے, آٹا ہے, میدا ہے, کیا کیا اس میں مکس ہے, اس میں تیل ہے, اس میں نمک ہے, اس میں مسالہ جات ہیں, اس میں سب چیزیں کہاں سے آئیں. آپ کو کیا پتا دنیا کے کس کس ملک سے, کس کس شہر سے کون سی چیزیں آئیں اور وہ ساری جمع ہوئیں, پھر وہ آپ کی پشت میں گئیں, کہاں سے ذرات اکٹھے ہو کر انسان کے اندر جمع ہوئے اور انسان کا پھر وہ نسل چلی اور انسان کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے. تو اس کا جسم بھی تو دنیا پوری میں بکھرا ہوا تھا جو اللہ نے ایک جگہ جمع کر کے اس کے جسم کو ہر جگہ سے مٹی اور ذرات لے کر اس مٹی کے جسم کو بنایا. اب جب یہ مٹی ہو جائے گا, ذرات ہو جائے گا, اللہ اس کو پھر نئے سرے سے بنائے گا اور پھر اس کی تخلیق کرے گا. تو یہ تخلیق مشکل نہیں ہے. تو اس کو مختصر بیان کیا. پھر اللہ نے کہا کہ اب یہ چیز نوٹ کر لیں, یہ جو لوگ ہیں نا جو اعتراض کرتے ہیں یوم آخرت پر, عقیدہ آخرت, موت کے بعد زندگی کا عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ اگر بندے کا اس پر یقین کمزور ہو گیا تو بندہ ہمیشہ کے لیے دوزخی بن جاتا ہے, چونکہ پھر اعمال وہ نہیں کرتا. جو لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے, جو موت کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے, جو جیسے نیچری لوگ ہیں, سر سید احمد خان کا عقیدہ تھا, اس کے نیچری مذہب تھا, علی گڑھ میں شروع میں یہی تھا, بعد میں اللہ نے وہاں تبدیلی لے آیا. تو ان کا تھا کہ قرآن نے جو کہا ہے نا جنت, تو اس کو خوشی کو جنت کہتے ہیں. قرآن نے جہنم کا جو لفظ بولا ہے یہ غمی کو کہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے تعویلیں کی قرآنی آیتوں کی. تو یہ اپنے عقائد بنا لیے تو دنیا کے اندر وہی عقیدہ چلے گا جو قرآن و سنت کا ہے, جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتایا. تو اب یہاں اللہ نے صاف کہا اولئک الذین کفروا, یہ عقیدہ رکھنے والے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, موت کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے, یہ لوگ کافر ہیں. کیا کہا؟ اولئک الذین کفروا, قرآن نے کہہ دیا یہ لوگ کافر ہیں. یہ عقیدہ کفر ہے, یہ عقیدہ اسلام نہیں ہے. بربہم, کس کے کافر ہیں؟ اللہ کے, نافرمان ہیں اللہ کے. کافر کہتے ہیں چھپانے کو, کافر چھپانے کو بولتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا جو کسان, اس کو بھی عربی زبان میں کافر ہی بولتے ہیں. عربی زبان میں کیوں بولتے ہیں؟ کہ وہ دانے کو چھپا دیتا ہے, پھر وہ چھپا ہوا دانا کئی دانے لے کر نکلتا ہے. تو اسی طرح اس کو کافر کیوں کہا؟ کہ یہ حق بات کو چھپا لیتا ہے انسان, جو حق کو چھپا لے. حالانکہ پیدائشی سارے مسلمان ہوتے ہیں, بچہ ہر پیدائشی مسلمان ہوتا ہے, لیکن تربیت اسے مذہب چینج کرا دیتی ہے. لیکن وہ حق اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن وہ چھپا ہوتا ہے, وہ چھپا لیتا ہے, یا سیکھتا نہیں ہے, یا سیکھنا نہیں چاہتا, یا سمجھنا نہیں چاہتا. اس لیے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم, وہ رب کا کافر ہے, رب کے نزدیک کافر ہے. اور سزا کیا ہوگی؟ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالِ, اس کو توق پہنائے جائیں گے. یہ جو گلے میں گول گول توق ہوتے ہیں, یہ اس کے گلے میں اور پاؤں میں بیڑیاں یہ جوڑ دی جائیں گی اور اسے کھینچا جائے گا دوزخ کی طرف. جب اٹھے گا کوئی حساب کتاب نہیں, کیونکہ اس کے بعد نیکی کوئی نہیں, اس کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ میں کوئی. اب ہم تو خوف کی وجہ سے کرتے ہیں نا اعمال. جہنم کا خوف ہوتا ہے یا جنت کا شوق ہوتا ہے؟ جنت کا شوق ہے تو پھر بھی مرنے کے بعد ایک زندگی کا تصور ہے, اور جہنم کا خوف ہے تو پھر بھی مرنے کے بعد ایک زندگی کا تصور ہے. اور جس بندے کو مرنے کے بعد زندگی کا تصور ہی نہیں, تو نہ وہ نیکی کرے گا, نہ وہ اچھائی کرے گا, نہ وہ کسی کے بارے میں دعا کا سوچے گا کہ اس کی دعا میرے کام آ جائے گی یا میرے نسلوں کے کام آ جائے گی, کیونکہ اس کا عقیدہ ہے میں مر گیا تو مٹی. اس لیے یاجوج مجوج جو کہا نا, ابھی میں نام نہیں لیتا, ہمارا پڑوسی ملک ہے جو آج کل بہت ہمارے انویسٹ کر رہا ہے ہم پر, ان کا عقیدہ یہی ہے کہ کمیونسٹ عقیدہ ہے ان کا, اور وہ اتنے ظالم ہے کہ ان کا ظلم ابھی نکلے گا کہ جب آگے وقت آئے گا تو بتائے گا کہ ان کے اندر یاجوج مجوج یہی عقیدہ رکھنے والے ہوں گے کہ موت کے بعد کوئی نہیں ہے. وہ اتنے ظالم ہوں گے کہ وہ انسانوں کو کھا جائیں گے, اور وہ انسان کو کھا جائے گا, مار دے گا. اور یہی حال یہاں پر ان کا بھی ہے. جتنے یہ کمیونسٹ لوگ ہیں نا دنیا میں, ان کے اندر درد نہیں ہے, ان کے اندر آپ کو انسانیت کا درد نہیں ملے گا, بلکہ وہ اپنا فائدہ سوچیں گے کہ مجھے زندگی میں فائدہ کس سے مل رہا ہے. چونکہ زندہ ہی خالی رہیں گے, مرنے کے بعد کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں بابا دعا کرنا ہمارے لیے, کیوں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت اچھی کر دے, کیونکہ ہمیں کل پہ یقین ہے. تو یہ عقیدہ بڑا ضروری ہے. آگے اللہ نے آخری جملے میں ایک بات کہہ کے بتایا کہ ان کو اغلال,
توق پہنائے جائیں گے کہاں پہ؟ فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں. عنق گردن کو کہتے ہیں، اعناقہم یعنی جمع کا یہ سب لوگ ہیں. اور واولئک یہ تو توق پہنے ہوئے کہاں جائیں گے؟ واولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں. دوزخی یہ دنیا میں دوزخی ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا دوزخی ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، کبھی دوزخ سے باہر نہیں نکلیں گے. خالدون ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ کہ کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی نہیں ہے، حضور کی غلامی ہی نہیں ہے، حضور کا کلمہ ہی نہیں ہے. موت کے بعد کی زندگی تو حضور علیہ السلام نے بتائی ہے، نبیوں نے بتائی. جس کا عقیدہ نہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ دوزخ میں کتنا عرصہ رہے گا؟ ہمیشہ، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب